अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रदा जमशेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रंट फुट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। कई दफ़ा आपने उनको ऐसी नामुनासिब वीडियोस में देखा होगा जिसको देख के आप सोच रहे होंगे क्या मुफ्ती की एक ऐसी कोई वीडियो लीक होना सही बात है या गलत। अक्सर आप कंट्रोवर्सीज में देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ मुफ्ती अब्दुल कवी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजूहात है। हर वक्त की कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कहीं ना कहीं से लाइमलाइट मिल ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है। सर मुझे बताएं कि आपके आए रोज कहीं ना कहीं के ट्रिप हो रहे होते हैं, कि इंटरनेशनल ट्रिप्स पे आप जाते हैं, कभी ये कोई दीनी ट्रिप भी होता है या हमेशा एंजॉयमेंट ट्रिप भी होता है? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि जो शख्सियत तख्लीकी ज़हन की होगी ना, वही शख्सियत शिकवा भी लिखेगी, फिर जवाबी शिकवा भी लिखेगी। बात तो बहुत गहरी कर दी आपने। बस मैंने बात बड़ी गहरी कर दी। मुफ्ती अब्दुल कवी को अल्लाह ने सोच दी है तख्लीकी, मक्खी पे मक्खी मारना। कहते जी हमने ये भी सुना है, ये भी सुना है, ये भी सुना है। मैंने कहा जो कुछ तुमने सुना है वो था मक्खी पे मक्खी मारना। मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो तहकीक के बाद एक तख्लीकी ज़हन का हामिल है। उसके मुताबिक मैं अपनी राय बता देता हूं कि जो कुछ कुरान और सुन्नत से मैंने समझा है। दूसरा मुफ्ती अब्दुल कवी एक दलेर आदमी का नाम है। आप मुझे बताएं कि जो हमारे पीटीआई के खवातीन और हजरात, और लोग मुझे कहते थे आप पीटीआई में क्यों गए, मैंने कहा दो वजह से। एक तो मोहतरम इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा दुरुस्त होता है और इस्लामी उसूलों के मुताबिक। दूसरा, मेरे पाकिस्तान का सारा हुस्न ही पीटीआई में है, तो मुझे उस जमात में जाना चाहिए जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह जमीलुन, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अपने बारे में कि मैं जमील हूँ, खूबसूरत हूँ। मुफ्ती अब्दुल कवी भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है। फिर आगे फरमाए युहिब्बुल जमाल, मैं खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन हुस्न और जमाल को पसंद करता हूँ, और यही मुफ्ती अब्दुल कवी का माटो है। तो बस जब हुस्न और जमाल मुझे पीटीआई में नजर आएगा और मेरा जो कायद होगा वो बात भी इस्लामी और मुस्बत करेगा, तो मुफ्ती अब्दुल कवी फिर किस जमात में जाएगा। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल कवी की तो पीटीआई में जाने की वजह हुस्न थी, क्या पीटीआई की मुफ्ती अब्दुल कवी को रखने की वजह भी हुस्न थी? हाँ शाबाश। पहले ही जनाब जब मेरी मुलाकात हुई मोहतरम इमरान खान साहब ने, मैं उनकी जनाब फाहम को और उनकी हिकमत को सलाम पेश करता हूँ। मुझे उन्होंने पहला जुमला ये कहा कि मुफ्ती साहब जब मेरी आपसे आप मुलाकात हुई है तो मैं समझता हूँ कि आपको अल्लाह ने खोपड़ी दी है। खुद फोन उठाया, अगले दिन 1:30 बजे का टाइम तय हुआ। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि कल तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बोला जाए, और मुफ्ती अब्दुल कवी जैसी शख्सियत हमारी जमात में आ रही है। फिर जो गुफ्तगू हुई वो आज तक मीडिया पे मौजूद है। मैंने क्या गुफ्तगू की, खान साहब का वो जुमला आज तक मेरे लिए बायस एजाज है कि आज के बाद जितने दीनी मसाइल होंगे रूहानी, हमने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से इस्तिफादा करना है। तो आपके कहने का मतलब है जो पीटीआई की खवातीन की तरफ से वोट डाला गया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से डाला गया? मोहतरम इमरान खान साहब, शायद हो सकता है दरमियान में एक दो और नाम आ जाए, वगरना अगर 5 नाम लेंगे तो उन खवातीन के ज़हन में है कि हम उस जमात को वोट दे रहे हैं जिसमें किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जैसा साहिब जमाल और हुस्न को पसंद करने वाली शख्सियत भी मौजूद है। हाँ, अच्छा, मतलब अब अगर टॉप 5 में अपने आप को खुद रेट करें तो किस नंबर पे? चलिए फर्स्ट पे तो आपने कह दिया कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उनके बाद किसका नंबर आता है और फिर आपका नंबर कहाँ पे आता है? टॉप 5 जरा मुझे करिए। मेरा ख्याल में ये सवाल मेरी बजाय उन तमाम खवातीन से कर लिया जाए। आप एक जनाब अपनी टीम बनाए, वो जो पीटीआई की हुस्न जमाल वाली खवातीन हैं उनसे पूछें कि मोहतरम इमरान खान साहब के बाद अब आगे तरतीब क्या है। चलिए हम खवातीन पे आ जाते हैं। आपने तो कहा कि आपके हवाले से, मर्द हजरात के हवाले से हम खवातीन से पूछ लें, तो अगर मैं आपसे खवातीन के हवाले से पूछूं कि पीटीआई की 5 खवातीन के आप नाम मुझे बता दें जो आपको लगता है कि कौन सी रैंकिंग में आती है, तो मुझे बताएं कौन होंगी वो खुशनसीब खवातीन। आपने बड़ा दकियानूसी, आप ये कहें कि मुफ्ती साहब 5000 खवातीन में से अगर मैं पूछूं कि उनकी तरतीब क्या है तो मेरा दिल खुश होता। 5000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, 5 में से हमें बता दें। बहुत ज्यादा वाले मुफ्ती साहब 5 के अंदर महदूद रहने वाले नहीं, इनके साथ 3 सिफरें और मिलाएं और फिर पूछे कि ये 5000 खवातीन की जो तफसील है मुफ्ती साहब इसमें से बताएं, और 5000 खवातीन ही में मैं कहूँगा कि हर मोहतरमा पहले नंबर पे है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे बताएं, अक्सर आप ट्रैवलिंग करते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं बैरून मुल्क के जो आपके ट्रिप्स हैं वो रहते ही हैं, कि ये दीनी ट्रिप्स होते हैं, एंजॉयमेंट के लिए ट्रिप्स किए जाते हैं? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि आज आपने हमें दावत दी, आपकी टीम से मुझे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक है।
تو میں نے اپنے دبئی کا پروگرام ایک دن کے لیے مؤخر کیا. آج جمعے کا دن ہونے کے باوجود میں آج آپ کے پاس بیٹھا. مفتی صاحب مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیں, سورس آف انکم کیا ہے آپ کا, کمائی کا ذریعہ؟ یہی بات اللہ کرے دوسری طرف جائے, قندیل بلوچ صاحب نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا. اللہ آپ کو صحت سے, عافیت سے, عزت سے رکھے. آپ میرے لیے شہزادی کے درجے میں ہیں, میرے بچوں کے جو بچے ہیں ان کے آپ ہم عمر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ میرے والد صاحب کے 6.5 مربع رقبہ ہے, تو اس میں مجھے وراثت آئی ہے. اچھا, تو مطلب فیملی کے حوالے سے کبھی آپ کی کوئی بات سننے میں, فیملی میں کون کون سے, فیملی انٹروڈکشن بھی کروائیں کہ کتنی شادی ہیں اور کتنے بچے ہیں اور بچوں کے بچے کتنے ہیں, یہ سارا کچھ ہمیں پتا تو. اچھا میری شہزادی یہ بتاؤ کہ میرے علاوہ کسی اور سے یہ سوال کر سکتی ہو؟ اگر وہ بیچارہ یہ کہہ بھی دے جی ایک شادی کے علاوہ, میرا خیال میں پروگرام سے جانے کے بعد سب سے پہلے اس کو جوتے ہی پڑے گی, اور سب سے پہلے اس کی اولاد جوتے مانے گی, اور شاید پھر اس کے بعد اس کی بیگم صاحبہ. شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ بہت اعلیٰ سوال ہے, بہت اعلیٰ سوال ہے. شادی کے اندر 3 چیزیں ہیں, محترم اور محترمہ کی رضامندی, جسے ہم عربی میں کہتے ہیں ایجاب و قبول. دوسرے نمبر کے اوپر بہت سے گواہ, یہ شادی کا گواہ, یہ محترمہ کی طرف سے گواہ, یہ محترم کی طرف سے گواہ. موقع کے اوپر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے بزرگ بھی آ جاتے ہیں, خواتین بھی آ جاتے ہیں, 40-50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یعنی بہت سارے گواہ. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے اعلان عام, کہ شادی کا کارڈ چھپتا ہے کہ مفتی صاحب کے نواسے کی فلاں دن شادی ہو رہی ہے, فلاں دن ولیمہ ہوگا, 1000 آدمی جناب آ رہا ہے. اس کا نام ہے عربی کے اندر الزواج, جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں شادی. دوسرا ہے نکاح. نکاح کا معنی یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور صرف 2 گواہ. اور گواہ بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب نے سہولت پیدا کی ہے کہ محترم اور محترمہ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں, پھر مجھے فون کریں, میں اپنے 2 اساتذہ اٹھا لیتا ہوں, نہ محترمہ کا نام سامنے آتا ہے, نہ محترم کا نام سامنے آتا ہے, نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈی سی صاحب ہیں یا کمشنر صاحب ہیں یا کنڈل صاحب ہیں یا مفتی صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں. میں کہتا ہوں ہاں محترمہ یہ بتاؤ کہ جو محترم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں؟ وہ کہتی ہے کر دے. پھر محترم سے پوچھتا ہوں ہاں جی جو محترمہ آپ کے ہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں؟ وہ کہتی ہے ہاں. بھائی یہ نکاح ہو گیا. اب تک کتنے ایسے نکاح کروا چکے ہیں اور کتنی اہم شخصیات کے نکاح کروا چکے ہیں؟ یہ صرف آپ کی اس بہترین سوال اور آپ کے انداز سے آج بڑی میں حقائق والی باتیں کروں گا اور کھلی باتیں کروں گا. صرف ایک ڈیجیٹل فتویٰ دیتے ہوئے آپ نے شراب کو بھی حلال کہا تھا, کہ آپ کے علاوہ جو باقی مولوی حضرات ہیں وہ سب پاگل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شراب حلال نہیں ہے؟ سنیں شراب حرام ہے, خمر حرام ہے, ہمارے سکھوں کی دارو حرام ہے, لیکن کیا ہر چیز کو شراب کہنا اور ایک صاحب کا مشاہدے کے بعد تحقیق کے بعد یہ کہنا کہ یہ شراب نہیں ہے, یعنی اب جملے 2 ہوئے کہ شراب حرام ہے, الکوہل شراب نہیں ہے. مکھی پہ مکھی ماری گئی کہ الکوہل شراب ہے, شراب ہے, شراب ہے, شراب ہے. جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو شراب نہیں ہے. الکوہل تو وہ نعمت ہے جو میرے ہومیوپیتھک دوائیوں میں 90 سے 99% ہے. اور کو مجھے بتائیں کون سا مفتی اور عالم اور خطیب ہے جو ہومیوپیتھک دوائی استعمال نہیں کر رہا؟ صاحب ایک زمانے میں جو مفتی علماء تھے وہ درسگاہوں میں نظر آتے تھے, آج کے جو مفتی علماء ہیں وہ نائٹ کلب میں نظر آتے ہیں, کیا وجہ؟ نہیں, جو زمانہ ہے وہ ہے وائرل ہونے کا. قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ کندھا ملا لو 5 ملین, مفتی صاحب سے جفی ڈال لو 7 ملین, مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لو گاتے ہوئے آؤ, اور مفتی صاحب سے ہاتھ ملاؤ, مفتی صاحب ہاتھ کھینچ بھی لائیں پھر بھی ساتھ بیٹھ جاؤ تو 5 ملین. مفتی صاحب آپ کا ایک اور فتویٰ جو ہے وہ بھی بہت وائرل ہوا تھا کہ لڑکی لڑکا اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی سے رہیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 1 کروڑ آنٹی خواتین ایسی ہیں, خواتین کو آنٹی کہہ رہے ہیں نہیں انہیں لفظ آنٹی ایسے لے کہ ان کی عمریں جو ہیں 28-30 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان ہے, اس لیے میں ان کو آنٹی کہہ رہا ہوں. کس عمر میں عورت جو ہے آنٹی بن جاتی ہے؟ میرے خیال میں 30 سے لے کے 35 سال تک یہ عورت کا بہت خطرناک دورانیہ ہوتا ہے. اس کو اگر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جیسے خواتین کو مرد مل جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان پیغام نکاح قبلہ مفتی صاحب کو دیا جائے. اب آپ لوگوں کے سروے کے مطابق 1 کروڑ خواتین ایسی ہیں جو بغیر خامد کے ہیں, تو سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ رکھیں. آپ نے ایسا نکاح آخری دفعہ کب کیا؟
پھر میں کہوں گا کہ گننا جو ہے وہ مناسب نہیں. آخری والا بس بتا دیں جو آخری آپ نے. آخری ہے ہی نہیں. جب تک اسرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لاتے اس وقت تک آخری نہیں. اور میں نے اسرائیل علیہ السلام کو پیغام دے دیا آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہ اگر 92 سال کی عمر سے پہلے میرے پاس آئے آپ کے ساتھ شارٹ سا ریپڈ فائر کھیلیں گے, کچھ سوال کریں گے, جلدی جلدی جواب دیں گے. فیوریٹ رنگ؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو حضور کے گنبد خضرا کا رنگ ہے وہی سب سے پسندیدہ ہے. کھانے میں سب سے پسندیدہ کیا چیز ہے؟ ہر حلال چیز. خواتین میں کیا چیز سب سے زیادہ پسند؟ خواتین کے اندر سب سے پہلے اخلاق, پھر قد و قامت, پھر گلابی رنگ, پھر مفتی صاحب سے عقیدت. پھلوں میں کون سا فیوریٹ پھل ہے؟ میرا آم جس علاقے سے میرا تعلق ہے. اچھا مجھے ایک مفتی کا درس گاہوں کو چھوڑ کے شرم گاہوں کی تلاش میں رہنا کئی ایک مفتی کی توہین نہیں ہے؟ میرے بیٹے ایک ٹکڑا یاد رکھنا, تم نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا تھا گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہ گار سے نفرت نہیں. تم نے جن جگہوں کو شرم گاہیں کہا ہے نا, خدا کی قسم اگر وہی میں نے مصلی بچھا کے ان بچیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو پھر. مفتی صاحب آپ قندیل بلوچ کی زندگی میں آئے, قندیل زندگی سے گئی, حریم کی زندگی میں آئے, حرمت چلی گئی, جس کی زندگی میں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی بن جاتا ہے, کیا وجہ؟ میری شہزادی اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کے جو میری زندگی کے واقعات ہیں اس میں لاکھوں خواتین ہیں, آپ نے تو صرف 2 گنی, باقی آپ ہمیں بتائیں. باقی 2 لاکھ خواتین ہیں جن کو اللہ نے عزت بھی دی, عظمت بھی دی, مفتی صاحب کی وجہ سے جناب وائرل ہونے کی سعادت بھی عطا کی, مفتی صاحب کی وجہ سے سکون بھی اللہ نے ان کو دیا, مفتی صاحب کی وجہ سے ان کی زندگی میں رنگینی بھی آئی. وہ 2 لاکھ بچے تو آپ نے شمار ہی نہیں کی. اچھا مفتی جب اس طرح کا کوئی کنٹینٹ یا کوئی چیزیں یا کوئی ویڈیو آپ کی لیک ہوتی ہیں تو فیملی کا کیا تاثر ہوتا ہے؟ یہ تعلیم آپ کی بیگم کی طرف سے تمہاری یہ گزارا ہے. مطلب کہ آپ بھی ان لوگوں میں تو نہیں جس کو جوتے پارے جاتے ہیں؟ بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو 2-3 واقعات آپ نے بتائے, جب حریم صرف 2-3 ہی ہے, جب حریم کا واقعہ ہوا نا اس وقت میرے گھر کی جو کیفیت تھی وہ بڑے پریشان ہوئی تھی. قندیل کے ٹائم پہ نہیں تھی؟ نہیں, دیکھا نا قندیل کے موقع پہ اللہ نے ایسا کرم کیا. قندیل کا واقعہ ہوا, میرے وہ جو 3 دن کا معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اگلے دن میں نے واپس ملتان آنا تھا. اب دیکھیں میری والدہ اللہ ان کو تا دیر صحت سے لمبی زندگی عطا فرمائے, انہوں نے فرمایا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ فلاں وہ مار پڑی تھی, چلو نام لے دیتا ہوں, جنید جمشید کو مار پڑی, مولانا طارق جمیل کے پیچھے لوگ بھاگے, وہ بیچارے مار سے بچ گئے, فلاں جو وزیر تھا نون کا وہ مار کھا بیٹھا, فلاں مار کھا بیٹھا. میری اماں اب روتے ہوئے مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹا جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ اترنا نا تو بریف کیس اپنے ساتھ رکھنا, دروازہ جیسے ہی ڈرائیور کھولے نا تم نے ایسے گولی کی طرح بھاگ کے جانا ہے. یہ میری اماں پیچھے دعا بھی کر رہی ہے. جیسے میں اترا, جتنے وہ اپنے مسافروں کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے, یقین کریں کہ کار سے لے کے جو انٹرنس ہے اس کے درمیان زیادہ کو زیادہ کیا فاصلہ ہوگا, آپ خود سفر کرتی رہتی ہوں گی جہازوں پہ, 25 منٹ مجھے لگ گئے. مفتی صاحب ہمارے وہ رشتہ دار آ رہے ہیں, فرانس سے آ رہے ہیں, فلاں جرمنی سے آ رہے ہیں, فلاں جنوبی افریقہ سے آ رہے ہیں, آج ہماری خوش قسمتی ہے رات سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہر چینل کے اوپر مفتی عبدالقوی صاحب ہیں, مفتی صاحب گھبرانا نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں. سیلفیوں پہ سیلفیاں. اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک ایسی بات حقیقت کی کہہ رہا ہوں, اندر لابی میں پہنچا, میں جی ابھی فرانس سے اترا ہوں, ابھی میں جرمنی سے اترا ہوں, ابھی میں جنوبی افریقہ سے آیا ہوں, ابھی میں انگلینڈ سے آیا ہوں, کیونکہ آگے رمضان المبارک کی وجہ سے عید کی وجہ سے لوگ آ رہے تھے. تو اسلام آباد جانے والی پی آئی اے کی فلائٹ, آپ پی آئی اے والوں سے پوچھیں, بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ جناب آپ کی بورڈنگ ہو چکی ہے, فوراً جہاز میں پہنچے, جہاز جانے کے لیے تیار ہے. 22 منٹ جہاز لیٹ ہوا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی سیلفیوں کی وجہ سے. تو میں اپنی قوم پہ تو خوش ہوں, خواتین پہ میں خوش ہوں, خوانین پٹھانوں پہ میں خوش ہوں, خوبصورت نوجوانوں پہ میں خوش ہوں, خواجہ سراؤں پہ میں خوش ہوں, راتوں پہ میں خوش ہوں, دن کو میں خوش ہوں. تو الحمدللہ اللہ نے تو کائنات کا نظام, وہ بڑا بہترین جملہ پچھلے دنوں ایک محترم نے ڈالا, اس نے کہا کہ زندگی تو مفتی عبدالقوی کی ہے, باقی تو ہم سارے لوگ یہاں اپنا پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر آلو بیچنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کے گھر میں جو گھر والے ہیں, آپ کی بیگم, ان کا کیا تاثر ہوتا ہے. لیکن جب معاملہ ہوا نا حریم شاہ کا, اس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر ایک خاص کیفیت تھی.
پھر ہم نے خود طے کیا کہ میرا بھانجا ماشاء اللہ دل کے ہسپتال میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے، اس نے اور میرے خاندان کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم خود ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کو چونکہ کورونا ہوا تھا اور آخری درجے تک گیا تھا، کورونا والے کے ذہن کے اوپر اس طرح کے منفی اثرات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، چونکہ میرا اپنا بچہ ڈاکٹر تھا تو اس نے حوالہ بات کی اور پھر یہ بات بھی کہی کہ مفتی صاحب آپ آرام کریں گے، مفتی صاحب سے ابھی جو ہے وہ مفتی کا عہدہ اور منصب لے لیا گیا ہے اور 60 دن کہا یا پتہ نہیں 3 مہینے کا، اب مفتی صاحب آرام کریں گے۔ مفتی صاحب آپ بات کرے تھے ٹوٹے ہوئے گھر جوڑنے کی، رشتے جوڑنے کی، تو قندیل بلوچ کا جو گھر تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، تو آپ نے کبھی یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ اس کا جو ٹوٹا ہوا گھر ہے وہ واپس جڑ جائے؟ شہزادی بات یہ ہے کہ میں نے ہزاروں کی تعداد میں نے بتایا نا کہ جو مجھے 2014 میں ایک صاحب نے میری اسلامی عدالت انصاف کے حوالے سے لیٹر پیڈ 1100 صفحے کا دیا، آج 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ 1100 سے زیادہ میں نے فتوے لکھ کر لوگوں کے گھروں کو آباد کیا ہے، اب فوٹو سٹیٹ لے کے اس پہ فیصلے لکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے فون آ رہا تھا میرے رجسٹرار کا، وہ یہی کہہ رہا تھا جی توسے شریف سے فلاں آیا ہے، وہ فلاں آیا ہوا ہے۔ جو قندیل بلوچ صاحبہ ہیں ان کا میری وجہ سے گھر آباد ہونا تھا، اور وہ کیوں ہونا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ میں ان کی ملاقات کراؤں محترم عمران خان صاحب سے۔ اگر عید کے بعد میرے ساتھ وہ جاتی اور میں خان صاحب سے بات کرتا، ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے پر وہ گھر آباد کر لیتے تو کتنا خوبصورت گھر آباد ہو جاتا۔ وہ بختہ والی تو کچھ لوگوں کے ہاتھوں چڑھ کے ہو گئی اوور، میری طرف چلی گئی جی مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا، مفتی صاحب نے کوک پیا، شکر کوک کہا، اور اس کے ساتھ یہ کہا جی مفتی صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے۔ اب وہ جو بیچارے اپنے انجام کو پہنچی ہے نا، تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ محترمہ بشرا بی بی کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اب اللہ یہی کہ کس طریقے پہ وہ ہیں، خاور منی کا ان کے کیا ہیں، کس طرح وہ دلچسپی رکھتی ہیں محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کا یا آگے کے معاملات، تو ساری باتیں اس نے مجھے بتائی۔ کیا دلچسپی تھی بشرا بیگم کی؟ یعنی خان صاحب کی اب دلچسپی ہے کہ اس سے نکاح کر لیں، اور اس کو پتا تھا کہ نکاح پھر مفتی صاحب ہی پڑھائیں گے، تو یہ ساری باتیں جناب مجھے بتاتی رہے۔ خان صاحب کی دلچسپی تھی بشرا بیگم میں یا بشرا بیگم کی دلچسپی تھی خان صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ جب عشق کی آگ لگتی ہے نا، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ عاشق کے دل میں پہلے ہے یا معشوق کے دل میں، یعنی کہ آپ دونوں طرف برابر تھی۔ میرے خان صاحب جو ہے وہ سادہ آدمی ہیں، میں تو ذرا رنگین کے ساتھ کچھ سیاح بھی ہوں، خان صاحب تو ماشاءاللہ ذرا سادہ زیادہ ہیں، تو انہوں نے تو بشرا بی بی کی محبت کو ایسا دل میں بٹھایا۔ اور بشرا بی بی کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی اگر شکل و صورت کا ذائقہ بڑھایا جائے تو خوبصورت خواتین میں سے ایک ہے، پھر یہ ہے کہ دلیر بھی ہیں، پھر یہ ہے کہ سخی بھی ہیں، پھر یہ ہے کہ بہت ساری رنگینیاں بھی ہیں، تو بہرحال تو اس وجہ سے اس نے جب میری ساتھ بات کی، تو اب ہو سکتا ہے کہ خاص اداروں نے ان کے بھائی کو اس بات کی طرف لے آئے ہوں کہ تم اس کو غیرت کے نام پہ لے کے اس کو بیچاری کو اپنے انجام تک پہنچاؤ، تو میں چونکہ ملوث تھا نہیں، اس لیے میں تو پہلی پیشی پہ باعزت بری ہو کے گھر آ گیا۔ تو میں بھی اگر میرے ساتھ جڑی رہتی آج بہت آگے ہوتی، میرے ساتھ ہونے والا اس کا ہر پروگرام 5.7 ملین تک بھی جاتا۔ آج پیسوں کے حوالے سے بھی وہ انڈیا کی طرف جا رہی تھی، میں نے وہاں کے جو سب سے بڑے فلم انڈسٹری کی بروکر ہیں نعیم بھائی، ان سے بات کی، تو بہرحال یہ مقدر کی باتیں ہوتی ہیں۔ بیچاری صرف 20 25 26 لاکھ کے مختلف جو لاہوری ہیں ان کے اینکر کے ہاتھوں چڑھ کے بیچاری جنت میں چلے گی، بہرحال اللہ اسے بخشے۔ اچھا مجھے کچھ یہاں پہ یہ پتا کہ آپ کے جو قندیل بلوچ کے ساتھ تعلقات تھے وہ کیسے تھے؟ محبت کا تعلق تھا یا پھر عقیدت کا؟ اس بیچاری نے خود کہا تھا کہ مفتی صاحب نے مجھے 3.25 گھنٹے جب میں ان کے پاس رہی تو انہوں نے 5 دفعہ مجھے بیٹی کہا، پھر جب انہوں نے میری پراپرٹی کی تفصیل پوچھی تو پھر مفتی صاحب بھی ہوں ساتھ، ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہوں ساتھ، ان کو جناب، تو میری طرف ان کی توجہ اس لیے نہیں جا رہی تھی نہ میری ان کی طرف، کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ محترم عمران خان صاحب سے مفتی صاحب ملاقات کرائے اور نکاح کی باتیں اگر ہوں تو ان کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب آپ کو صرف ایک ذریعہ بنایا جا رہا تھا، محبت نہیں تھی؟ تو میں تو اس طرح کی ہونے کے حوالے سے اس کے لیے ذریعہ بن رہا تھا محترم عمران خان صاحب سے ملاقات۔ مجھے محبت زندگی میں کتنی دفعہ ہوئی ہے، کتنی دفعہ عشق کی ہے، کتنی دفعہ محبت کی ہے، کتنی دفعہ پیار کی ہے؟ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں عشق و محبت کم کرتا ہوں، دوسری طرف سے عشق و محبت کا آغاز بھی ہوتا ہے اور پھر اس کی انتہا بھی، جیسے آسمان پر ستاروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کی مفتی صاحب سے محبت کرنے والوں کی تعداد کا بھی تعین نہیں ہو سکتا۔
محبت کرنے والوں کو تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو محبت کس سے ہوئی آخری؟ نہیں، میں اس معاملے میں مجھے تو ہر وہ چیز مجھ سے پوچھا کہ آپ جیسے ایک محترمہ نے پوچھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں نے کہا پہلے سیکنڈ میں جو مفتی صاحب کے دل پہ کلیکٹ کر جائے اسی کا نام محبت۔ آخری کون سا ویسا انسان تھا جو ایسے کر کے مفتی صاحب کے دل پہ کنیکٹ کیا؟ یہ میرے خیال میں ہر جمعہ ہفتہ اتوار کی بات ہے، اس لیے اس میں پہلے کا اور آخری کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے اندر نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے یہ تو۔ اچھا، ایک محاورہ ہے کہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے، کٹتا خربوزہ ہی ہے۔ ایک آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک لڑکا اور تیل کی شیشی اور بستر، کچھ اس طرح کی کہانی تھی، اس پہ تو اس واقعے پہ تو روشنی ڈالیں۔ محترمہ بات یہ ہے کہ وہ میرے اپنے بھانجے کا گھر ہے لاہور میں، وہ ماشاءاللہ پولیس افیسر ہے، انہی کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اینکر سیانے ہوں تو وہ وائرل کرنے کا ان کو خاص سٹائل ہوتا ہے، میری ہے کہ میں اجازت دے دیتا ہوں کہ تاکہ وائرل ہو جائے۔ اس نے کہا جی دروازہ بند ہوگا، میں ناک کروں گا، آپ کھولیں گے، آپ اسی دھوتی میں بیٹھے جس دھوتی میں آپ رات کو سوئے تھے، باقی گھر کے اندر جہاں بچے ہوں، ہمارے بھانجے کے 3-4 بچے ہیں تو ان کی وجہ سے پھر تیل تو پڑا ہونا ہے۔ آپ کے بیڈ کے پاس سے؟ ہاں، تو وہ بیڈ تو میرے بھانجے کا تھا نا، میرے بھانجے کا بیڈ تھا، اور وہ رات کو میں اور بھانجا ایک ہی پلنگ پہ سوئے، اور اس کے بعد وہ صبح ڈیوٹی پہ چلا گیا چونکہ پولیس افیسر تھا۔ اب یہ صاحب تشریف لے آئے تو میری برکت سے اب کل سنا کہ وہ ایک اچھے چینل میں چلے گئے ہیں، اچھی ان کی تنخواہ ہو گئی ہے۔ میرا کام تو یہی ہے کہ نوجوان نسل کے لیے باعزت وسعت کے ساتھ روزگار کی فراہمی کا ذریعہ کی مفتی عبدالقوی صاحب ہے۔ اچھا، پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ہماری اینڈنگ پہ سب، بیفور کہ ہم اس پروگرام کو ریپ اپ کریں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خاص بات جو آپ ہمارے آڈینس جو ہمیں دیکھتے اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بڑی بہترین جملہ میں کہہ رہا ہوں، تمہاری چہرے کی برکت سے آج میرا دماغ بھی کھلا ہوا ہے۔ 1982 سے لے کے سن 2000 تک 18 سال میں ہر سال میں انڈیا جاتا تھا، اور انڈیا کی جو فلم کی انڈسٹری ہے اس میں مفتی صاحب سیٹھ شاہد کے نام سے مشہور ہیں، اور شاہ رخ خان سے لے کے کرشمہ سے لے کے ہیما مالنی سے لے کے نیچے تک ہر خوش نصیب کا میں مہمان بنا ہوں، ہر ایک کے ساتھ میری بے تکلفی رہی، اور الحمدللہ انڈیا کی فلم انڈسٹری میں مفتی عبدالقوی صاحب کا سیٹھ شاہد کے نام سے ایک نام ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں سیٹھ شاہد کا کرش کون رہا ہے بالی ووڈ میں؟ چلے، کون سی ایسی خوبصورت ایکٹریس تھی جس کو دیکھ کے سیٹھ شاہد جو ہیں خود بھی تھم جاتا تھا ان کا دل؟ دیکھیں جی، جہاں ہیما مالنی میری میزبان ہو، جہاں وہ جو ہمارے ان کی بہو ہے جو والد وہ بھی ہے وہ میزبان ہو، جہاں کرشمہ صاحبہ اور اس سے زیادہ کرینہ صاحبہ میری میزبان ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو مفتی صاحب کو سیٹھ شاہد کی صورت میں بھی خوش نصیبی پائیں گی۔ سیٹھ شاہد کو پاکستان کی خواتین میں کوئی ایسی ایکٹریس نہیں جن پہ کرش ہو یا جو پسند آئی ہوں؟ نہیں، مجھے اخلاق کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے میرا صاحبہ کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو نام بھی دیا ہے، رفائی خدمت کے حوالے سے ان کے مختلف پروجیکٹس بھی ہیں، جس طریقے پہ وہ میرا احترام کرتی ہیں، اور میری یہ سعادت ہے کہ اگر رات کو 2 بجے بھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے کتنے ہو، میں کہ جی میں لاہور، فوراً آ جاؤ، میں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ نیند کدھر جا رہی ہے اور میں فوراً ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو ایک باہمی اعتماد اور احترام ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی قوی صاحب موجود تھے، آپ نے جانا ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے بارے میں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔